Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah, and we are back again with another episode of Russian mafia-based love story Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan, and we are starting episode 79. हाल कोस्ते इरहा की बात पर मुस्कुराया. नाइस, कुछ तो प्रोग्रेस हुई. मतलब तुम्हारे टाइप नर्ड नहीं, पोजेसिव मर्द हैं. इरहा इसे देखती रह गई, लेकिन इस बार इसने रद्द अमल नहीं दिया. कोस्तिया के मुस्कुराते लब को देखती रही, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल स्पार्ट थी, जैसे वो कोई जज्बात अब दिखाने के मूड में नहीं थी. कोस्तिया इसके सामने आया और अपना बाजू आगे किया. इरहा इसके भरे हुए मस्कुलर बाजू देखती रही. इसे किसी और के मस्कुलर बाजू दिखाई देने लगे. एली. वो पल इस दिन का कैसे भूल सकती थी जिस पे वो इतनी ज़्यादा गिल्टी हो गई थी कि एली से कतराने लगी. हालांकि वो कुछ बड़ा कदम उठाने से पहले बिल्कुल रुक गए थे, वरना वो आज पूरी की पूरी ऐलान मुस्तफ़ा की हो चुकी होती. काश हो चुकी होती तो इतना खौफ ना होता, मगर ये भी ठीक था. इससे दूर रहकर वो ऐलान का इतना नुकसान नहीं कर सकी. वो बच ना सकी तो क्या हुआ, अल्लाह करे ऐलान का दिल बच जाए. इसने कुछ सोचकर कोस्तिया का बाजू पकड़ लिया. कोस्तिया की आंखों में अब बेपनाह हैरत आ गई. माय गुडनेस, ये मेरी रुश्का ही है ना? जंगली बिल्ली को किसने सुला दिया? इरहा इसे देखती, फिर ठंडी सांस छोड़ी. मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो. मोहब्बत को छोड़कर ख्वाब पे फोकस करना चाहिए मुझे. मोहब्बत क्या है? आने जाने वाली चीज़ है. इस पे इरहा ने महसूस किया कि कोस्तिया बिल्कुल सख्त हो गया और इसकी उंगली में हल्की सी लर्जिश महसूस की. इरहा गौर से देखती रही, फिर इसके साथ चल पड़ी. वो लोग बड़े से गोल्ड रंग के दरवाजे को खोल कर अंदर आए, जिसका शेर का ही मुंह बना हुआ था. अंदर आए तो शादी हॉल की तरह ही गोल गोल टेबल और उसके साथ पूरे घेरे में चेयर सजाई गई थी. गोल्ड एंड ब्लैक थीम थी और कोस्तिया और इसकी तरह सारों ने मास्क पहने हुए थे. गिनी चुनी औरतें थीं, मतलब ना होने के बराबर. उन्होंने इरहा की तरह ड्रेस शर्ट और पैंट के बजाय बेशकीमत इवनिंग गाउन पहने हुए थे और लाउड मेकअप किया हुआ था. इरहा के जहन में सवाल आया. इसने कोस्तिया को देखा, जो अब गहरी सोच में दिखाई दे रहा था. इसके अंदाज और चाल ढाल में किसी और की झलक नजर आ रही थी, जैसे वो अब कोस्तिया नहीं था. इरहा ने सर झटका और पूछा, एक बात पूछूं? कोस्तिया बिल्कुल होशियार बिल्ली की तरह सीधा हो खड़ा हो गया और अपनी काली सर्द आंखें इरहा की तरफ गाड़ी. खामोशी से मेरे साथ आगे चलो, वो बिगड़े लहजे में बोला. वो बिगड़ आखिर किस बात पे गया था? आखिर को अब इरहा इसके साथ तावन कर रही थी. मुझे तुमने गाउन क्यों नहीं पहनाया और ना मेकअप करवाया? हाँ, जैसे ये पहनाने पर मुझे थूक कर छुरी के वार मिले थे, वो करवाकर तुम तो मेरा दिल अपने बाप की तरह निकाल कर अपने हाथ में लेकर कुचल चुकी होती. वो तंजिया लहजे में बोलते हुए अपने चेहरे पे हाथ फेरने लगा. इसका ऐसा स्टाइल था कि बिल्कुल इसके पापा के साथ मैच करता था, जैसे वो सिर्फ पापा ही करते थे और ये पापा की कॉपी कर रहा था. तुम बहुत ऑब्सेस्ड नहीं हो मेरे बाप से? मुझसे ज़्यादा तो तुम मेरे पापा के फ़ैन लग रहे हो. इरहा ने मजाक उड़ाने वाली हंसी दी, लेकिन इसी लम्हे कोस्तिया ने इसका जबड़ा पकड़ा और अपने चेहरे के करीब किया. जितनी मुझे तुम्हारे बाप से नफरत है ना इरुष्का, उतनी शायद किसी को भी नहीं हुई होगी. अगर मैं फ़ैन होता ना तो तुम यहाँ मेरे रहमो करम पर ना औच होती, बल्कि इस बॉयफ्रेंड की दुल्हन बन चुकी होती. हस्बैंड? इरहा बेखौफी से बोली. वो हंसा, वही विलन वाली हंसी जिससे इरहा के रोंगटे खड़े हो जाते थे. कोई बात नहीं, मुझे वैसे ही इस्तेमाल शुदा की आदत है. इस्तेमाल शुदा माल की आदत है और इस हस्बैंड की बेवा बनने में भी सेकंड नहीं लगेगा. कायल की मिसाल तुम देख चुकी हो. अब इसको पकड़े पहले टेबल की तरफ आया और इसे फेंकने वाले अंदाज में बिठाया. इरहा ने खुद को बर वक्त पकड़ लिया. इसकी कमर, वरना इसकी कमर के कोने की नीचे वाली हड्डी पे टेबल जो शीशे का था लगनी थी बुरी तरह. अपने अंदर के इश्तेहाल को काबू पाकर वो सीधा होकर बैठी और इसे देखा, जो चेयर घसीट कर अपने कोट के बटन खोलकर बैठा हुआ था. नकली फ्लर्ट की कोशिश अच्छी थी रुश्का बेबी, लेकिन तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं है कि तुम बहुत बुरी एक्टर हो. तुम जैसे शक्लों और इंसानों के साथ नकली और झूठे जज्बात का ही इजहार कर सकते हैं. हो कौन तुम? मेगन के तो तुम बेटे हो नहीं. इरहा उर्दू में बड़बड़ाई. कोस्तिया को कौन सी आती थी? इसे लिफ्ट से निकलकर कोस्तिया को देखकर बिजली के कोने की तरह लपक कर ये बात आई थी.
کہ بات یاد آئی تھی کہ میگن کا بیٹا تو تھا ہی نہیں، میگن کی تو بیٹی تھی، اور اتنا بڑا بلنڈر اس دوران اس سے ہو کیسے گیا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ پاپا کے پیچھے پڑنے والی میگن کی اولاد تھی، مگر ذہن سے نکل چکا تھا کہ بیٹا تھا یا بیٹی، کیونکہ پاپا نے سختی سے اس کا ذکر ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ اوپر سے اتنا سٹریس ملا تھا کڈنیپنگ کے بعد کہ وہ سچ مچ سمجھ بیٹھی کہ یہ میگن کا بیٹا ہے۔ اوپر سے کوستیا نے بھی اس کو اوکے کہہ دیا، نہ اس کی غلط فہمی دور کی، نہ کنفرم کروایا۔ مطلب وہ کوئی اور تھا اور اسے بے وقوف سمجھ کر اینڈ لیول کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مانا کہ اب زمانہ عجیب و غریب ہو گیا تھا، آج کل لوگ آپریشن اور ادویات سے جنس تبدیل کر لیتے تھے۔ اب یہ بیٹی شاید بیٹا بن گئی ہو، لیکن ایسی بات کوستیا کو دیکھ کر لگ نہیں رہی تھی۔ ایک بات تو پکی تھی، نہ کوستیا رشین تھا، نہ کوستیا کا تعلق واسطہ میگن سے تھا۔ یہ کوئی اور ہی تھا جس کا شاید ماضی سے اس کا پالا پڑا ہو اور اس کے قریب رہا ہو، کالج، یونیورسٹی، اور شاید الان اور براق بھی اسے جانتے ہوں۔ وہ اپنی سوچ میں اتنا ڈوبی تھی کہ مائک کی آواز اور ہلکے سے اندھیرے ہونے پر اس نے دیکھا سب لوگ آ چکے تھے، اور اس کی اور کوستیا کے ٹیبل پہ اور کوئی نہیں تھا۔ باقی سب کے ٹیبل پہ مافیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سٹیج کی طرف دیکھا تو ایک مرد روسٹروم کے قریب آیا اور سب کو خوش آمدید کہنے لگا۔ اس نے چہرے پہ ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، بلیک سوٹ اور گولڈن ٹائی میں وہ واجبی سی شکل و صورت کا آدمی تھا جو رشین بہت اچھی بول رہا تھا، مگر دیکھنے میں وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ رشین ہے۔ نہ جانے کیا خریدنے آئے ہیں۔ ارہا غور سے اس کی بات سن رہی تھی جب کوستیا کی بگڑی آواز آئی، اس کو دیکھنا بند کرو، نہیں تو وہ اب بھی میری گولیوں کا شکار ہوگا، جسے بڑے غور سے میری رشکا دیکھ رہی ہے۔ اس کے پوزیسو سے بھری آواز پہ ارہا نے گردن گھما کر دیکھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھے کیا دل پھینک عورت سمجھا ہے تم نے؟ سکندر حدید کی بیٹی ہوں، محبت کرتی ہوں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں، وفا کرتی ہوں تو مرنے کی حد تک کرتی ہوں، اور تمہارا دل توڑنے پہ معذرت، لیکن میری ساری وفا علان مصطفیٰ کے نام۔ وہ جس مضبوط عزم سے بولی تھی واقعی سکندر کی بیٹی لگی تھی۔ وہ جو چند دنوں کا مہمان ہے، ارہا نے کڑوی مسکراہٹ دی، وہ تو ہم سب ہیں۔ تمہیں لگا میں ڈر کے تمہاری باہوں میں جھول جاؤں گی کہ پلیز میرا سہاگ بچا لو کوستیا شامیر؟ دمیر، کوستیا خشک لہجے میں بولا اور اس سے نظریں پھیر لی۔ ارہا نے سر جھٹک کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے، بے یقینی سے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر قد، ہر عمر کی لڑکیاں تھیں، زیادہ تر جوان جہاں، اور انہوں نے پتلا سپ ڈریس پہنا ہوا تھا، اور وہ ایک ہی رو میں کھڑی اپنے معصوم اور سہمے ہوئے چہرے سے ڈسپلے کی دکان میں موجود بت کی طرح کھڑی تھی۔ What the hell is just going on؟ اب ارہا رشیا میں بولی۔ جہنم میں کیا ہوتا ہے رشکا؟ کوستیا کٹیلے لہجے میں بولا۔ اب ارہا نے سر تیزی سے اس کی طرف گھمایا، اس کا کسی خطرناک اندیشے کے تحت دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ارے تم تو بڑی ماہر کھلاڑی ہو کر یہ بات جان نہیں سکی کہ مافیا میں نیلامی بھی ہوتی ہے، جسموں کی نیلامی۔ کیا بک رہے ہو؟ ارہا نے ٹیبل پہ مکہ مار کر دانت پیستے ہوئے کوستیا سے پوچھا۔ ہم یہاں عورتیں خریدنے آئے ہیں۔ کوستیا کی بات سن کر ارہا کو لگا اسے مر ہی جانا چاہیے، تو وہی گھوم پھر کر آگئی جس چیز سے وہ کرسٹی کی بہن کو بچا رہی تھی، آج اس کی جگہ کی حصہ دار بن کر آ گئی۔ ارہا کے پیٹ میں جلن شروع ہو گئی۔ آر یو شور ہم سکندر حدید کے رشیا میں ہیں؟ کیونکہ میرے پاپا اپنی جان دے دیں ایسا گھٹیا کام کسی کو کرنے نہ دیں۔ ہم کسی عورت کو نہیں خریدیں گے، سمجھے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر جانے لگی جب کوستیا نے کھینچ کر اسے اپنے گود میں گرایا۔ تم مت بھولو میں اس کا آدمی ہوں ہی نہیں، میں نے اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو اٹھایا ہے۔ میں اپنے نانا جو سکندر عالم سے پہلے رشیا کے باس تھے، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا تم کرو گی۔ جتنی قیمت وہ بڑھائیں تم بھی اپنا کارڈ اٹھاتی رہو گی، سمجھی؟ آج کوستیا نے آدھا ماسک پہنا ہوا تھا، اس لیے ارہا اس کی کالی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ تو الگ تھا ان آنکھوں میں، جیسے کوئی اور رنگ نے اس بدرنگ آنکھوں کو چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ ہڑبڑا کر اس حرکت پر غصے سے اس کی آنکھوں میں پنچ مارنے لگی کہ کوستیا نے اسے اٹھا کر واپس کرسی پہ بٹھا دیا۔ پرفسوں لمحوں میں علان اور ارہا ابھی تک ایک دوسرے کی باہوں میں گم تھے۔ علان لفظوں سے نہیں اپنی محبت برے عمل سے بتا رہا تھا وہ اس کے لیے پوزیسو ہے، اور ارہا کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ تک علان نے یاد رہنے نہیں دیا تھا کہ وہ ہے کون، لیکن یہ لمحہ ٹوٹا جب اوپر سے آواز آ رہی تھی جسے سننے کے باوجود وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ مگر پھر ارہا خالہ کی گونج بھرنے لگی اور سیڑھیوں سے نیچے آتی پرجوش بھوت کی چاپ پر ارہا نے علان کو دھکیلا اور دروازہ کا ہینڈل گھما کر کھول کر اندر چھپی۔ علان کو سمجھ نہیں آئی، پھر صوفیہ کی آمد پر وہ ایک دم بھوکلا گیا اور سیدھا اپنی پشت
کر کے بال اور سفید شرٹ کے ہلکے 2 کھلے بٹن جو پتہ نہیں کیسے کھل گئے بند کرنے لگا۔ ایلی بھائی! الان مرا تو صوفیہ کو دیکھا جو اسکول کا یونیفارم پہنے بالوں کی دونوں پونی بنائے بڑے حیرت اور پھر شرمیلے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم پرنسس، کیسی ہو؟ الان کا چہرہ پورا سرخ ہو گیا تھا لیکن وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ یہاں؟ ارو خالہ کہاں ہیں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا تو ارہا تھوڑا سا فریش مسکراتے ہوئے آئی اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے الان کے نشے میں ڈوبی تھی۔ میری فیوریٹ بھانجی آ گئی، خالہ کو حق دو۔ کب آئی؟ ارہا گھٹنے کے بل بیٹھی اور صوفی سیدھا لپک کر ارہا کی باہوں میں گئی تو ارہا نے بھینچ کر اس کے گال چوم لیا۔ ابھی خالہ، ایلی بھائی بھی شاید آپ سے ملنے آئے ہیں، وہ الان کو دیکھتے ہوئے بولی جو ہنس پڑا۔ کوئی اور دیکھتا تو سمجھ جاتا جیسے چوری پکڑے جانے والی نروس سی ہنسی چھوڑی۔ ارہا نے ایک نظر الان کو دیکھا تو الان نے نظروں سے معذرت کی۔ ارہا کی آنکھیں اسمارٹ تھی۔ ہاں دیکھا، لیکن میری پرنسس آ گئی۔ کیسا رہا اسکول؟ کسی کی شامت تو نہیں آئی؟ بھوک لگی؟ ارہا نے الان کو نظر انداز کیا اور الان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ریا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسے ایکٹ کریں گے کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے دوستی کے، اور اب یہ سب جس میں ساری حد کراس ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ ایسے میں ریا کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ سے ڈر رہی تھی کہ باپ کو خبر نہ ہو جائے۔ میں لنچ بنا رہا تھا، آپ کے لیے نوڈلز تیار ہو رہے ہیں، کھاؤ گی؟ الان نے آگے بڑھ کر صوفی کے بال ہولے سے بگاڑے۔ صوفی ایکسائٹڈ ہو گئی۔ نوڈلز آپ نے بنائے ہیں؟ ضرور بھائی۔ الان مسکرایا، پھر اس کا سر تھپک کر جانے لگا جب صوفیہ نے روکا۔ 1 منٹ ایلی بھائی۔ الان رکا اور مرا۔ ارہا نے نظریں پھیر لی۔ جی بیٹا؟ وہ آپ نے غلط بٹن بند کیے ہیں شرٹ کے۔ الان نے پہلے سفید شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے بعد برتن دھونے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے کھانا بنانے کے لیے۔ باقاعدہ بیگ لائے تھے، اوسری صاحب کا ہر کام کے حساب سے الگ جوڑا ہوگا۔ ارہا اور الان دونوں کی نظریں ملی، پھر الان کو جھٹکا لگا کہ دھیان نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے سارے کام پرفیکٹ اور نیٹ رکھتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ارہا داؤد نے سب کچھ اس کی زندگی کے طور طریقے ہلا ڈالے تھے۔ ارہا تو پریشان ہو گئی جبکہ الان گڑبڑا گیا، حالانکہ صوفیہ نے تو معصومانہ انداز میں دیکھ کر کہا تھا، اوہ سوری، پتہ نہیں کیسے۔ الان نے بٹن ٹھیک کیے۔ میں بھی شوق ہوں۔ آپ نے دیکھا خالہ، ایلی بھائی سے بھی غلطی ہو گئی۔ ہاں، ان سے آج کل غلطیاں بڑی ہونے لگی ہیں۔ الان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اوہ، وہاں سے چلا گیا۔ وہ اوپر آیا اور کھانا بنانے میں لگ گیا۔ وہ ارہا کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کر چکا تھا۔ یہ احساس الان کو مار رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے سانسوں میں کمی سی آ رہی تھی۔ الان باہر نکلا کچن کے دروازے سے اور فون نکال کر براق کو کال کی۔ السلام علیکم سب کی جان، براق از ہیئر، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آئی تھنک میں مرنے والا ہوں۔ میری آواز ہے ہی قاتلانہ۔ 1 منٹ، تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ پتہ نہیں دل سا بند ہو رہا ہے۔ الان نے اپنا سینہ مسلا۔ اس نے ارہا کو پریشان کیا، اس نے ارہا کے خواب چھیننے کی کوشش کی، اس نے ارہا کو گلٹی کر دیا۔ وہ کیسے سکون میں رہتا؟ تو کہاں ہے؟ او ڈیم، بھاگ کے گھر 1-1.5 گھنٹہ بھی سکون سے نہیں رہ سکے۔ میں آ رہا ہوں، براق کی تیز آواز پر الان بولا۔ نو، ٹھیک ہوں میں، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتا بھائی، ابھی سیدھا کر دوں گا میں، براق دبنگ لہجے میں بولا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کون سا روگ پال لیا ہے؟ اب تو محبوب کے قدموں میں ہو۔ میں کچھ غلط کر رہا ہوں براق، الان نے سخت تکلیف میں کہا۔ تو کرو، مجھے کون سا اعتراض ہے؟ میں تھوڑی جج کروں گا، بلکہ مجھے بھی شامل کر لو اس غلط کام میں، براق بولا، جس پہ الان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ براق میں وہ طاقت تھی کہ کوئی بھی کیفیت ہوتی تھی تو دور کر دیتا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ الان اب سانس چھوڑ کر بولا۔ سوال پوچھنے کے چارجز ہیں، لیکن چلو تم براق کو کوپون میں فری گفٹ دے دیتا ہوں۔ تم نے میوزک کا پیشن اور آکسفورڈ کیوں چھوڑا؟ نہ جانے یہ سوال الان کے ذہن میں پتہ نہیں کیوں آیا۔ مولوی صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے، خیر یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ پتہ نہیں، ہم زندگی میں اپنا سب سے بڑا خواب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، اور کیا ہم ویسے ہوتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ میں تو وہی ہوں، لیکن تم ویسے نہیں لگ رہے۔ ایک دن میں ہوا نکال دی سکندر بھا نے ڈاکٹر صاحب کی۔ بتاؤ براق، کیوں چھوڑا تم نے اپنا خواب؟ بور ہو گیا تھا، جاؤ تم کام کرو، عجیب موڈ خراب کرنے پہ تلے ہو۔ اب براق کو کچھ یاد آیا تو وہ بگڑ گیا۔ تمہیں دعا سے کتنی محبت ہے؟ مجھے صرف اپنے آپ سے محبت ہے۔ رکھو فون، عجیب دماغ کی دہی بنا دی، دولہے کو سٹریس دینا اچھی بات نہیں ہے، فیشل کروانے جا رہا ہوں، اوکے بائے۔ جاری ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو قسط پسند آئی ہوگی. میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو کل قسط دوں. اور بس بہت قریب ٹائم رہ گیا ہے, چیپٹر 3 اینڈ ہونے والا ہے, اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ سم تھنگ از اینڈنگ ایز ویل. تو اسٹے ٹیون رہیے, رشکہ شروع کیجیے, اس کو پڑھیے, بیکاز اکتوبر اینڈ چیپٹر 3 از ویری خاص. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پڑھنا شروع کر دیں. اب تو تقریباً 80 چیپٹرز ہو چکے ہیں, تو پلیز یار آپ لوگ پڑھنا شروع کر دو, اسٹارٹ کرنا شروع کر دو. اگر آپ کے کچھ فرینڈس کزنس وغیرہ نہیں پڑھ رہے جو ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ ہونے کا, پلیز یہیں پہ پڑھیں, کیونکہ آنا یوٹیوب پہ ہے. اٹ واز اے ویری اسمال ریمائنڈر. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اسی ٹائم پہ کل بھی آئے گی قسط, اگر نہیں آئی تو ایک دن چھوڑ کے تو ویسے ہی آتی ہے. پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.